प्रोग्राम फोर साइड के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान समीन नवाज। पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स में अमेरिकन इंटरफेरेंस के इल्ज़ामात शुरू से ही लगाए जा रहे हैं। 1950 में पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान ने अमरीका का शानदार दौरा किया, लेकिन 1951 में उनके कत्ल का इल्ज़ाम अमरीका पर लगा। 1958 में इस्कंदर मिर्ज़ा के खिलाफ कू के पीछे भी अमरीकन साजिश के इल्ज़ामात सामने आए। 1965 की जंग में अमरीकी पाबंदियां लगीं और 71 की जंग में मदद के वादे के बावजूद अमरीका पर पाकिस्तान की मदद ना करने का इल्ज़ाम लगा। भुट्टो ने अमरीका पर मुल्क के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने और मजहबी जमातों के साथ मिलकर मुल्क में उनके खिलाफ साजिश करने का इल्ज़ाम लगाया। 1979 में भुट्टो की फांसी के लिए भी अमरीका पर इल्ज़ाम लगाया गया, लेकिन फिर ज़िया के दौर में पाकिस्तान सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग में अमरीका का इत्तेहादी बना। 90 की दहाई में पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए अमरीका ने पाबंदियां लगाईं और ताल्लुकात ख़राब हो गए। 2001 में 9/11 के बाद पाकिस्तान एक मरतबा फिर अमरीका का अलाई बना, लेकिन मुल्क में एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट बढ़ा। अब रूस के यूक्रेन पर हमले और इमरान खान के मॉस्को के दौरों के बाद इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाया कि अमरीका की कोशिश है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी डिक्टेट करे और अपनी हुकूमत के खात्मे को भी अमरीकी साजिश कहा गया है। क्या वाकई अमेरिका पाकिस्तान में मुदाखलत कर रहा है, या फिर इस वक्त जो रिजीम चेंज देखा जा रहा है वो अमरीका की बदौलत पाकिस्तान में मुमकिन हो सका है? इस पर हम आज कुछ बातचीत करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार प्रोफेसर ताहिर मलिक, जबकि हमारे टेक्सास से ज्वाइन करेंगे सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जनाब मसूद अब्दाली। दोनों से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। सनसनी के शोर में मुसद्दिका खबरों की पहचान, वोसा टीवी अब एक कदम और आगे। हालाते हाजरा, खबरें और तबसरे अब सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। अपने स्मार्टफोन और दूसरे गैजेट्स एंड्रॉइड या iOS के लिए डाउनलोड कीजिए वोसा टीवी की एप्लीकेशन, या Amazon स्टिक और रोको टीवी पर देखिए 24/7 वोसा टीवी की नशरियात। हर खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहें वोसा टीवी। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम फोर साइट में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। प्रोफेसर ताहिर मलिक और मसूद अब्दाली सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। प्रोफेसर ताहिर साहब की तरफ जाना चाहेंगे, सबसे पहले गुफ्तगू का उनसे आगाज़ करेंगे। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले ये बता दीजिए कि पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान इल्ज़ाम लगाते हैं कि उनकी हुकूमत गिराने की साजिश अमरीका ने की। इससे पहले भी अक्सर सियासतदान या पाकिस्तान के जो हुक्मरान रहे हैं वो अमरीका पर एंटी पाकिस्तान और मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का इल्ज़ाम लगाते रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि अमरीका वाकई पाकिस्तान का दुश्मन है और अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करता है? देखिए, एक बात तो ये है कि ये रवायत कोई नहीं है और इल्ज़ामात ऐसे लगते रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोगों को ये बताया गया ज़्यादातर कि जो है वो वेस्ट हमारा दुश्मन है और भारत हमारा दुश्मन है। तो उनकी एक सोशल कंडीशनिंग ऐसी की गई है और पूरी दुनिया जो है यहूद और अनूद की साजिश है, हमारे खिलाफ है। तो इसके अलावा यहाँ पे ऐसा भी रहा है कि पाकिस्तान के अंदर एक बयानिया बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रमोट किया गया है कि अमेरिका हमारा दुश्मन है। तो सवाल ये पैदा होता है, अगर दुश्मन है तो हमने अमेरिका का मुख्तलिफ अदवार में साथ क्यों दिया, उसको फौजी अड्डे क्यों दिए, उसकी जंगों में शरीक क्यों हुए? तो हमारी इलीट बड़ी क्लेवरली एंटी अमेरिकनिज्म को यूज करती है और फिर कभी उसको उस दबाव में जब अमेरिका के मुफादात यहाँ होते हैं तो उन्हें पूरा भी करती है और आम लोगों को इस प्रोसेस में इन्वॉल्व किया जाता है। जहाँ तक ये है कि पाकिस्तान में एक हाइब्रिड सिस्टम है, निज़ाम है पहले, जो पाकिस्तान में और इजिप्ट में दुनिया के दो मुल्कों में। तो इमरान खान साहब की हुकूमत पहले ये समझना होगा कि खत्म कैसे हुई। इन हाउस चेंज के जरिए खत्म, कोई फौजी मुदाखलत नहीं हुई, कोई इंतशार नहीं हुआ, कोई लोग रोड पे नहीं निकले। इन हाउस चेंज कैसे हुई कि इन हाउस चेंज ऐसे हुई कि तहरीके अदम एतमाद उनके खिलाफ आई, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, जिसमें उनके अपने इत्तेहादी उनके का साथ छोड़ गए। अब जो उनके इत्तेहादी थे वो एक आम परसेप्शन ये है कि उनकी हुकूमत कायम की गई, उनके साथ जोड़े गए।
اور جوڑنے والوں نے ان کو ایک نیوٹرل ہونے کا تاثر دیا اور کہا کہ اب آپ خود فیصلہ کریں یا ہمارا یہ فیصلہ ہے۔ عبدالی صاحب، آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں سابق وزیر اعظم عمران خان کے اس الزام کو جو وہ امریکہ پر لگاتے نظر آتے ہیں کہ ان کی سازش یا مداخلت کی وجہ سے عمران خان کی حکومت کا پاکستان میں خاتمہ ہوا، اور اس سے قبل بھی سیاستدان جو جن کی حکومتیں ختم ہوتی رہی ہیں یا جن کے لیے مشکلات آئی ہیں وہ امریکہ پر یہ الزامات لگاتے رہے ہیں؟ کیا واقعی آپ پاکستان کا دشمن سمجھتے ہیں امریکہ کو، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اندرونی معاملات میں مداخلت ہے وہ غلط نہیں کہا جاتا، امریکہ مداخلت کرتا ہے؟ 1951 میں پہلی بار ایک منتخب حکومت آئی تھی ایران میں، محمد مصدق کی، جو وزیر اعظم تھے۔ ان کی حکومت کا تختہ الٹا امریکی CIA اور برطانیہ کی جو یعنی ان کا جو سیکرٹ سروس ہے اس نے، اور اس وقت بڑی اس میں رقم خرچ کی گئی۔ اس وقت امریکہ کے سیکریٹری خارجہ یعنی وزیر خارجہ تھے ڈلس صاحب، جس کے نام پر واشنگٹن کے ایئرپورٹ ہے، اور ان کے بھائی یعنی کہ چھوٹے بھائی جو تھے CIA کے ڈائریکٹر تھے، اور یہ باقاعدہ بات آئی کہ انہوں نے ملینز آف ڈالر خرچ کیے مصدق کی حکومت ختم کرنے میں۔ اس کے بعد پھر 1970 میں آپ کو پتہ ہے کہ چلی میں انتخابات ہوئے، اور اس کے اندر صدر آئندے بائیں بازو کے تھے، ان کی حکومت قائم ہوئی۔ اس کے خلاف بھی CIA نے یہ باقاعدہ انہوں نے ڈاکومنٹ کیا کہ CIA نے سازش کی، حکومت کو ختم کیا، اور جنرل پینوشے جو ہے ان کی حکومت آئی اور صدر آئندے مارے گئے اس انقلاب کے دوران۔ اچھا، اور پھر پینوشے جو خود ایک جنگی جرائم کے مرتکب ٹھہرے، کسی اور نے نہیں، امریکہ نے ان پہ مقدمہ قائم کیا۔ پھر ابھی چند سال پہلے 2012 میں آپ کو معلوم ہے کہ مصر میں انتخابات ہوئے، پہلی بار عام انتخابات ہوئے جس میں محمد مرسی بھاری عکس سے کامیاب ہوئے، اور صرف 1 سال کے بعد ان کی حکومت کو ختم کر دیا گیا۔ اچھا، یہ تینوں واقعات ایسے ہیں جس کے بارے میں بالکل طے ہے کہ یہ امریکی CIA نے کیا تھا، اور امریکی حکومت کی اس میں آشیرواد حاصل تھی۔ اور یہ بات امریکہ کے بڑے مشہور سیاسی رہنما، آپ نے بھی نام سنا ہوگا، برنی سینڈرز، جو انتخابات میں لڑے تھے ڈیموکریٹک پارٹی کے ٹکٹ کے لیے صدر بائیڈن کے خلاف۔ انہوں نے ابھی جب یوکرین کا مسئلے پہ بحث ہو رہی تھی سینٹ میں کوئی 3-4 مہینے پہلے، انہوں نے بس صاف صاف کہا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ امریکہ 100 سال سے تقریباً مداخلت کرتا رہا ہے، خاص طور سے لاطینی امریکہ اور جو وسطی امریکہ اس میں یعنی جو اسپینش اسپیکنگ امریکہ ہے اس کے اندر کرتا رہا ہے۔ تو یہ ادھر جو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ مداخلت یقیناً ہر جگہ مداخلت کرتا رہا ہے امریکہ، تو اس لحاظ سے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے ہوگی میرے لیے کہ اس نے پاکستان میں مداخلت کی ہے۔ اب سوال مداخلت کی ہے حکومت کو تبدیل کرنے میں، یعنی یہ ممکنات میں سے شامل ہے، اسے بالکل جسے کہتے ہیں آپ یعنی مسترد نہیں کر سکتے اس مفروضے کو، اس لیے کہ یہ امریکہ کی تاریخ، اور یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ سب کچھ خود ان کے رہنماؤں نے بیان کیا، اور ان کے جو دستاویزات جو جاری ہوئی ہیں، جو اشاعت عام کے لیے جاری ہوئی ہیں، پرانی دستاویزات، اس کے اندر تفصیل ساری کی ساری موجود ہے۔ جو بات میں کہہ رہا ہوں، یہ امریکی کانگریس کی لائبریری میں اگر آپ آن لائن جائیں تو سارے ڈاکومنٹ جو ہیں وہ آپ دیکھ سکتی ہیں۔ اچھا، اب دوسری بات جو آپ نے فرمایا کہ کیا امریکہ پاکستان کے دشمن ہے، تو میں صرف اس میں ایک بات عرض کروں گا کہ بہت مشہور دانشور ہیں، سفارتکار دانشور کہلاتے ہیں، جو امریکہ کے وزیر خارجہ بھی تھے، ہنری کسنجر صاحب نے ایک بات کہی ہے کہ امریکہ کا نہ کوئی دنیا میں دوست ہے نہ دشمن، ہمارے مفادات ہیں جس کے مطابق ہم فیصلہ کرتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا جب افغانستان پہ حملے کی تیاری کر رہا تھا امریکہ، تو اس وقت اس نے چونکہ انہیں معلوم تھا کہ طالبان جو ہے اور ان کی اور حکمت یار کے نہیں بنتی، تو انہیں حکمت یار سے مدد کی درخواست کی تھی۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ امریکہ کی جانی دشمنی ہے ایران سے، لیکن حملے کے لیے اس نے ایران سے بھی مدد لی، بلکہ جو پہلے اسلحے کی کھیپ جو آئی تھی وہ ایران سے آئی تھی۔ وہ تصویریں بڑی موجود ہیں کہ یہ امریکی فوجی وہ بکسے کھول رہے ہیں، اس پہ لکھا ہوا ہے مرگ بر امریکہ، یعنی جو کہ ایران کا نعرہ تھا۔ تو وہ اسلحہ بھیجا تھا ایران نے طالبان کی حکومت کے خلاف امریکہ کو۔ تو یہ امریکہ کے تو اس معاملے میں تو دونوں باتیں کہ امریکہ مداخلت بھی کرتا ہے، اور امریکہ کا کوئی دوست نہیں ہے، نہ کوئی دوست ہے نہ دشمن ہے، بلکہ مفادات کے مطابق وہ فیصلے کرتا ہے، وہ اپنی پالیسی بناتے ہیں۔ طاہر صاحب، یہ بتائیں کیا امریکہ رجیم چینج میں ملوث ہے، اور اس پر بار بار اس طرح کے الزامات کیوں لگائے جاتے ہیں؟ تو جب یہ ان ہاؤس چینج ہو رہی تھی تو عمران خان صاحب نے اپنا ایک بیانیہ نیریٹو ترتیب دی۔ وہ نیریٹو اسلاموفوبیا کے حوالے سے تھا، اسلام کے حوالے سے تھا، رشیا وزٹ کی جو ان کا ایک بڑا بولڈ اور کریجس اقدام تھا کہ روس کا دورہ کرنا، اور اس وقت جب یوکرین کے ساتھ تناؤ ہے روس کا، اور پھر OIC سمٹ جو ہوا ہے
تو ان ساری چیزوں کو بڑے اچھے طرح سے انہوں نے، کیونکہ سیاست میں آپ ایشوز کو یوز کرتے ہیں. جب اپوزیشن ان ہاؤس چینج کی بات کر رہی تھی تو انہوں نے اپنا بیانیہ ترتیب دیا اور سیکنڈ فیز میں وہ عوام کے پاس چلے گئے. اب وہ انہوں نے ملک کی ایک بڑی آبادی کو، جس میں نوجوان ہیں، خواتین ہیں، عام شہری ہیں، انہیں موبلائز کر دی، اور وہ متواتر جلسے کر رہے ہیں ہر دوسرے دن سوشل میڈیا کا بڑا تو وہ اپنا ایک کیس بلڈ کر رہے ہیں وہ الیکٹورل موڈ میں. ان کی حکومت جو ختم ہوئی ہے وہ ایسی ختم ہوئی ہے جیسے ان کی حکومت قائم کی گئی. تو ان کا جو گلہ بنتا ہے وہ امریکہ سے زیادہ ان میں جو لائے ہیں یا ان کے تادی ہیں ان سے. جہاں تک یہ بات ہے کہ پاکستان میں بیرونی مداخلت ہوتی ہے، بالکل یقیناً ہوتی ہے. پاکستان کے اندر عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ یہاں رجیم چینج ہوتی ہے، اس پہ بڑے ریسرچ ہو چکی ہے، اکیڈیمک ریسرچ ہو چکی ہیں. تو یہ سوال پاکستان کے شہریوں کو اٹھانا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ انڈیا میں، پاکستان کے پڑوس میں، روس میں، چائنا میں، ایران میں، کوریا میں امریکہ رجیم چینج نہیں کر پاتا، اور ہمارے ملک میں وہ رجیم چینج کر پاتا ہے. اب انڈیا نے بغیر روس کا دورہ کیے تمام تر اقتصادی پابندیوں کے باوجود رشیا سے اپنے شہریوں کے لیے سستا تیل خریدا، اور اس پہ بڑی اسٹرانگ بیانات، تھریٹننگ بیانات آئے جو امریکہ کا نیچرل اتحادی انڈیا، اس کے خلاف سینکشنز کی بات ہوئی. لیکن انہوں نے اپنی پالیسیز جو کسی ریاست کے بیسٹ انٹرسٹ میں ہوتی ہیں پرسیو کی. تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا، ہمارے جو ریاستیں کمزور ہوتی ہیں، ان کی معیشت کمزور ہوتی ہے، ان کی ادارے کمزور ہوتے ہیں، جہاں فرد واحد فیصلے کرتے ہیں، جہاں کا جوڈیشل سسٹم کمزور ہوتا ہے، جہاں کی معیشت کمزور ہوتی ہے، تو وہاں بیرونی مداخلت ہوتی ہے. تو اس میں ہمیں باہر کی قوتوں کو بلیم کرنے کے بجائے ہمیں اندرونی طور پہ مضبوط ہونا پڑے گا. اور اندرونی طور پہ ہم کیسے مضبوط ہوں گے، اس پہ کوئی بات نہیں ہوتی کہ ہم اندرونی طور پہ کیسے مضبوط. عبداللہ صاحب یہ بتائیے کہ جب حکومت تبدیل ہو گئی پاکستان میں اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا خاتمہ ہوا، تو جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان میں سے کچھ کی پروٹیسٹ کی ویڈیوز خاصی وائرل ہوئیں، اور کچھ نے غصے میں اپنے پاسپورٹ بھی پھاڑے اور پھر ان کو جلا دیا. لیکن امریکن سوسائٹی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہاں جو پاکستانی کمیونٹی کے بہت سے لوگ پولیٹکس کا حصہ بھی ہیں، امریکن پولیٹکس کا حصہ ہیں. ایسے پاکستانی جو امریکن پولیٹکس میں شامل ہیں وہ کیا رائے رکھتے ہیں امریکی سازش کے اس الزام پر؟ ان کا کیا ریئیکشن ہے؟ دیکھیں، یہ ظاہر کہ اس میں جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ سیاسی کارکن کی، دو سیاسی کارکن کی ایک رائے نہیں ہوتی، اس میں اختلاف ہے. لیکن یہ جو مسئلہ ہے کہ جو مداخلت کی امریکہ نے، یہ اس میں ابہام ہے. یہ بات بالکل بہت صاف نہیں ہے کہ واقعتاً امریکہ نے مداخلت کی. امریکہ کی خواہش تو ہو سکتی ہے، مثلا صدر بائیڈن اپنی انتخابی مہم کے دوران بہت صاف کہہ چکے ہیں کہ وہ صدر اردوان کو پسند نہیں کرتے ترکی کے، اور وہ رجیم چینج چاہتے ہیں. تو 2023 کے انتخابات میں وہ کوشش کریں گے کہ صدر اردوان جو ہے دوبارہ منتخب نہ ہونے پائے. تو اس طرح کی باتیں تو امریکی جو زوما کہتے رہتے ہیں. پاکستان کے بارے میں جو ہے وہ اب تک یعنی جتنی میری معلومات ہیں واشنگٹن ڈی سی سے، میرے اپنے جو تعلقات ہیں، اس کے مطابق کوئی ایسی کہ باقاعدہ سازش کی گئی ہے، کم از کم میں مطمئن نہیں ہوں. میرے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے آیا اب تک جس کے بجائے میں کہہ سکوں ایسا ہوا ہے. اس لیے کہ جو بات ہوئی ہے وہ یہ کہ جو پاکستانی سفیر تھے اسد مجید خان، ان کو یہ غالباً ہدایت آئی تھی. اب یہ پتہ نہیں ہدایت کس نے دی تھی، یعنی پاکستان کی فوج نے دی یا پاکستان کی وزارت خارجہ دی، کہ معلوم کریں کہ امریکہ کے جذبات کیا ہے پاکستان کے بارے میں. اس سلسلے میں انہوں نے ملاقاتیں کی، اور انہوں نے براہ راست ملاقات نہیں کی تھی امریکی حکام سے، بلکہ انہوں نے جو ان کے تھنک ٹینک ہوتے ہیں، جو مراکز دانش ہیں، وہاں پر بہت سے لوگوں سے بات کی. تو اس سے ان کو اندازہ ہوا کہ امریکہ، اور یہی بات انہوں نے سائفر میں نے بھیجی کہ امریکہ پاکستان سے مطمئن نہیں ہے. لیکن جو بنیادی شکایت تھی وہ روس کے مسئلے پہ نہیں تھی، بلکہ بنیادی شکایت یہ تھی کہ پاکستان نے افغانستان کے معاملے میں امریکی پالیسی کی حمایت نہیں کی. امریکہ یہ چاہتا تھا کہ پاکستان اس کی مدد کرے کہ براہ راست مذاکرات ہو جائیں اشرف غنی کے اور طالبان کے، تاکہ امریکہ جو ہے وہ نیوٹرل رہے اور ایسا لگے کہ وہ داخلی معاملات کو حل کرنے کے لیے ان کی فوج گئی تھی. اب چونکہ دونوں بھائیوں نے اپنے مسئلے حل کر لیے، لہٰذا امریکہ فوج واپس آ رہی ہے. اس سے پسپائی کا، یہ شکست کا جو تاثر نہیں ہوتا.
تو امریکیوں کا یہ خیال تھا کہ پاکستان نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی، لیکن پاکستان کا کہنا یہ تھا کہ ہمارے ایسے اثرات نہیں ہیں طالبان پر کہ ہم ان کو اپنی رائے تبدیل کرنے پہ مجبور کر سکیں، کہ طالبان نے صاف صاف کہا تھا کہ وہ اشرف غنی سے بات نہیں کریں گے، انہیں کٹ پتلی سمجھتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ اس معاملے دو ہی فریق ہیں، ایک طالبان دوسرے امریکہ، لہٰذا ہم براہ راست طالبان امریکہ سے بات کریں گے۔ تو جو میری اطلاع کے مطابق جو بھیجی گئی ہے وہاں خبر، وہ جو رپورٹ بھیجی گئی اس کے اندر یہ کہتا ہے کہ امریکہ ناراض ہے پاکستان سے، کیونکہ وہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ وہ اگر وہ عمران خان کو تبدیل کر دیا جائے تو مان جائے گا۔ مجھے اس پر یعنی کوئی ایسا ڈاکومنٹ اور کیسا ثبوت میرے پاس کم از کم نہیں جس پہ میں یقین کر سکوں۔ تو یعنی یہ تو ضرور ہے کہ امریکہ، یعنی ممکن تو ہے کہ امریکہ تبدیل کرنا چاہتا ہو حکومت کو، لیکن میرا خیال عمران خان نے کوئی ایسی بات کی نہیں تھی جس کی وجہ سے امریکہ ان سے اتنا ناراض ہوتا۔ اب دیکھیں کہ بلکہ کئی معنوں میں تو انہوں نے امریکہ کی پالیسی پہ کو مان بھی لیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان اور ملیشیا اور ترکی کے صدر جو ہے وہ چاہتے تھے کہ OIC کے مقابلے میں ایک آزاد مسلم ممالک کی ایک پالیسی بنائی جائے، گروپ بنایا جائے، جس کے لیے اجلاس بھی طے ہوا اور عمران خان کی خواہش پر طے ہوا تھا کوالالمپور میں، ملیشیا میں، لیکن بعد میں جب امریکہ اور سعودی عرب کا دباؤ ہوا تو عمران خان وہاں سے پیچھے ہٹ گئے۔ تو میرا خیال ہے کہ اسی طرح جو ایبسولوٹلی ناٹ کی بات ہے وہ یہ تھا کہ وہ اس طرح کہی گئی تھی، اگر امریکہ نے ہم سے اڈے مانگے تو ہم ایبسولوٹلی ناٹ کہیں گے، لیکن امریکی وزارت خارجہ نے کہا ہے نا کہ ہم نے اڈے مانگے ہی نہیں تھے۔ تو اس بنیاد پہ مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا جسے کہتے ہیں بڑھا بھی دیتے ہیں، کچھ زیب داستان کے لیے والا معاملہ ہے، کوئی ایسا صاف یعنی بلیک اینڈ وائٹ میں یہ ثبوت موجود نہیں ہے کہ وہ امریکہ یہ چاہتا تھا۔ دوسری ایک اور بات بہت اہم جو میں کہنا چاہوں گا آخر میں وہ یہ کہ امریکہ کے یہ جو حکومت تبدیل کا رجیم چینج کے جو معاملات ہیں یہ عام طور سے سیاسی بنیاد پر نہیں ہوتے، حکومتی بنیاد پر نہیں ہوتے، بلکہ یہ فوج کے بنیاد پہ ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ بات ہوئی بھی ہوگی، اگر امریکہ چاہتا بھی ہوگا رجیم چینج، تو اس نے یقیناً پاکستانی فوج سے بات کی ہوگی، سفیر صاحب سے بات نہیں کی ہوگی، اور سفیر صاحب کو یہ نہیں کہا ہوگا کہ وہ خط لکھیں۔ لہٰذا یہ خط والی بات مجھے تھوڑی سی یعنی اس پر میرے لیے اعتماد کرنا ذرا مشکل ہے۔ الزامات ایک طرف، لیکن پاک امریکہ تعلقات US فائنینشیل اسسٹنٹ کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ امریکہ شروع سے ہی پاکستان کو ایڈ دے رہا ہے اور 1965 سے ملٹری ایڈ بھی شروع کی، لیکن 65 میں انڈو پاک وار پر ملٹری ایڈ تو بند کر دی، لیکن اکنامک اسسٹنس جو ہے وہ چلتی رہی۔ افغانستان میں سوویت انویژن کے بعد جب پاکستان نے مدد کی تو امریکہ نے اس کے بدلے بلینز آف ڈالر کی ملٹری ایڈ دی۔ 90 کی دہائی میں پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام روکنے کے لیے امریکہ نے ملٹری اسسٹنس دوبارہ بند کر دی۔ 9/11 کے بعد پاکستان امریکن وار آن ٹیرر کا حصہ بنا اور کولیشن سپورٹ فنڈ شروع کیا گیا۔ 1951 سے 2011 تک 67 بلین ڈالر کی اکنامک اور ملٹری اسسٹنٹ پاکستان کو جو ہے وہ دی گئی۔ ایڈ کا تقریباً 1/3 صرف وار آن ٹیرر کے دوران دیا گیا، لیکن 2011 میں اسامہ بن لادن کے پاکستان میں ہلاک ہونے کے بعد امریکہ نے ناراض ہو کر ملٹری ایڈ روک دی۔ ٹرمپ انتظامیہ نے 2018 میں آفیشلی $300 کی ملٹری ایڈ روکنے کا اعلان کیا، اور اب جو اس وقت امریکہ میں ہم دیکھ رہے ہیں بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہے، اس نے ابھی تک اس کو دوبارہ شروع نہیں کیا ہے۔ کیا صورتحال رونما ہوگی اور پاکستان کے حوالے سے جو امریکہ کے تعلقات دیکھے جاتے ہیں وہ کیا ہوں گے، اس پر بھی کچھ بات چیت کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد۔ اقوام عالم میں کیا ہو رہا ہے؟ کون چوکے اور چھکے لگا رہا ہے؟ دنیا میں طب اور انفارمیشن ٹیکنالوجی میں کیا تحقیقات ہو رہی ہیں؟ لالی ووڈ، بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کی فلم نگریوں کی داستان۔ فیشن میں کیا ان ہے اور کیا ہے آؤٹ؟ یہ سب جاننے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ wosa.tv۔ آپ ہمیں یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ ہر خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں WOSA TV۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پروفیسر طاہر ملک اور مسعود عبدالی ہمارے ساتھ پروگرام میں گفتگو کے لیے موجود ہیں۔ طاہر صاحب، یہ بتائیے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات مختلف ادوار میں اتار چڑھاؤ کا شکار رہے ہیں، آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے مابین کس طرح کے تعلقات ہیں؟ یہ ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ ہے، یہ ایلیٹ کے درمیان ہے تعلقات۔ وہ اس میں ہماری جو جغرافیائی میل و وقوع ہے، جو جیو اسٹریٹجک لوکیشن ہے، وہ رینٹس ہے ہماری ایلیٹ کے لیے۔ جس طرح مشرق وسطیٰ میں تیل ایک رینٹس جنریٹ کرتے ہیں کہ
جو مشرق وسطیٰ کی اشرافیہ اور امریکہ ہے ان دونوں کا کامن انٹرسٹ. ہماری لیڈ اور امریکہ کا کامن انٹرسٹ یہ ہے کہ پاکستان کے جغرافیائی میل و وقوع کو بروئے کار لاتے ہوئے باہر کی طاقتوں کو انوالو کیا جائے، ان سے اکنامک ایڈ لی جائے، ان سے ملٹری ایڈ لی جائے اور انٹرنیشنل سسٹم میں ریلیونس لی جائے. تو لہٰذا وہ 50 کی 60 کی دہائی میں جب سر جنگ تھی، کولڈ وار کی پالیٹکس تھی، تو روس کے انتہائی ہم قریب تھے، افغانستان کے قریب تھے. ہم نے یہاں سے آپ کو یاد ہوگا U2 کا جو انسیڈنٹ ہوا تھا بٹا بیر میں، جو ہم نے امریکہ کو بھیج دی تھی، وہاں سے امریکی طیارے جاسوسی کرتے تھے روس کی، تو روس نے وہ طیارہ میں بھی مار گرایا اور اس کے پائلٹ کو بھی گرفتار کر لیا. پھر ہم ان کے بہت نان نیٹو US الائی تھے، بغداد پیکٹ میں رہے، سیٹو سینٹو میں رہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھیں تو یہ جو سیکنڈ فیز آف افغان وار ہوا، سوویت انٹروینشن ہوئی 1979 میں، پھر ہماری ریلیونس ہو گئی. پھر جب وہاں طالبان کا رائز ہوا اور 9/11 کے واقعات ہوئے، پھر ریلیونس ہو گئی. تو یہ ایونٹ بیس ہے، ٹرانزیکشنل ہے اور پاکستان کے جغرافیے سے اس کا لنک ہے. تو صحیح. دوسرا یہ کہ ہماری جو امریکہ سے تعلقات ہیں وہ ڈائیورسیفائڈ نہیں، اس میں اکانومی ٹریڈ کا اتنا حصہ نہیں، اس کی سارا جیو اسٹریٹجک ہے اور ملٹری اور انٹیلیجنس لاجسٹک جو سپورٹ ہے پاکستان امریکہ کو فراہم کرتا ہے اور کنٹریبیوٹیبل. پاکستان کے اداروں کے ساتھ ان کے بڑے قریبی تعلقات ہیں. اب ہماری لیڈ میں ایک سوچ ہے ڈیپ کہ ہمیں چائنا سے تعلقات ہونے چاہیے، ہمیں لک ایسٹ جو پالیسی ہے رشیا سے تعلقات رکھنے چاہیے. اور یہ نیچرل بھی تھا پاکستانی لیڈ کے لیے کہ ہم برٹش کلونیلزم میں رہے ہیں، تو ہمارے جو ادارے ہیں وہ برطانوی نو آبادیاتی نظام سے انہوں نے جنم لیا ہے. تو ان کے لیے ایک نیچرل تھا کہ وہ 47 کے بعد امریکہ کے الائنس میں چلے جائیں. عبدالی صاحب، آپ بتائیے گا کہ جو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں اتار چڑھاؤ نظر آتا ہے، یہ آخر کس قسم کا ہے اور تعلقات کس نوعیت کے ہیں؟ کس طرح کے یہ تعلقات کہے جا سکتے ہیں؟ کیا پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کے جو لیڈرز ہیں، ان کے ساتھ امریکہ کے یہ تعلقات ہوتے ہیں، یا پھر جس طرح کہا جاتا ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ تعلقات ہیں پاکستان کے ساتھ امریکہ کے، تو یہ کہنا درست ہوگا؟ جیسا میں نے عرض کیا نا کہ میں تو اس معاملے میں میرا جو میں جس چیز کو دیکھتا ہوں وہ یہ کہ مجھے ہنری کسنجر صاحب کا یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے اس میں بڑا وزن نظر آتا ہے. اور یہ واقعتاً امریکہ کی پالیسی، اگر امریکہ کی آپ 200 سال تاریخ کو دیکھیں، 250 سالہ تاریخ کو دیکھیں، جب سے یعنی 1776 سے جب سے آزادی حاصل کی ہے، امریکہ کی پالیسی امریکی مفادات کے گرد گھومتی ہے. اس کا کوئی واقعہ سوائے اسرائیل کے جس کا وہ مخلص دوست ہے، دنیا میں امریکہ کا کوئی مخلص دوست نہیں ہے، نہ امریکہ کا پرماننٹ دشمن ہے. ان کی آپس میں بات چیت چلتی ہے. ابھی دیکھیں اس قدر لڑائی جھگڑا چل رہا ہے یوکرین کے مسئلے کے اوپر. پرسوں تفصیلی بات کی ہے امریکی وزیر دفاع نے روسی وزیر دفاع سے. تو یہ معاملات جن کے اسی طرح ان کے جو اسپیس پروگرام ہے، وہ جو خلائی اسٹیشن ہے، وہ اسٹیشن پہ آج بھی امریکی اور روسی جو ماہرین ہیں وہ مل کر اس اسٹیشن کو چلا رہے ہیں، اس اسٹیشن کو چلا رہے ہیں. تو ان کی اس طرح کی پرماننٹ لڑائی اور دوستی نے پاکستان کے ساتھ معاملہ یہ رہا ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ سے 47 کے سے جو پاکستان نے رابطے امریکہ سے کیے ہیں، تو وہ رابطہ مسلسل فوج کا رابطہ رہا ہے. اس لیے کہ پاکستان نے ہمیشہ امریکہ سے فوجی امداد طلب کی ہے. تھوڑا بہت ان کے وقت میں صدر جانسن کے وقت میں جو ہے وہ گندم بھی آیا تھا PL 480 کے تحت، بڑا مشہور جو واقعہ ہے جس میں بشیر ساربان سے ملاقات ہوئی تھی صدر جانسن کی. وہ اس کے علاوہ تمام پاکستان کے جتنے معاہدے رہے ہیں، جو کچھ پاکستان کی کوشش رہی ہے، پاکستان جتنے تعلقات رہے ہیں، وہ پاکستانی فوج کے گرد گھومتے ہیں. تو اس لیے پاکستان کی جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے امریکہ سے، وہ عسکری نوعیت کی ہے. اور آپ کے مان لیں عسکری نوعیت کی میں جب بھی آپ کے تعلقات عسکری نوعیت کے ہوتے ہیں تو عسکری معاملات میں ترجیحات تبدیل ہوتی رہتی ہیں. کبھی پاکستان کی اس کو ضرورت ہوتی ہے، مثلا جب روس نے حملہ کیا تھا 1979 میں، تو اس وقت پاکستان کی بہت اہمیت تھی امریکہ کے لیے. لیکن اس کے بعد جب 2001 میں امریکہ نے خود حملہ کیا افغانستان پہ، تو بظاہر چونکہ افغانستان اور پاکستان کے تعلقات اچھے، تو بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ پاکستانی عوام کی اکثریت جو ہے وہ افغان عوام کی یا طالبان کی حامی ہے، کم از کم یہ تاثر تھا امریکہ میں. تو اس کی وجہ سے تعلقات میں یعنی تعلقات میں شک مسلسل رہا. بلکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جو صدر بائیڈن اس وقت نائب وزیر خارجہ تھے، جب وہ کابل گئے تو انہوں نے جا کے وہاں کہی یہ بات کہ پاکستان ناقابل اعتماد اتحادی ہے. یہ
باقاعدہ انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی کابل میں، جس میں ملکی اور غیر ملکی صحافی موجود تھے. ان کے سامنے انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک غیر نہیں اس پہ اعتماد نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے لفظ دوغلا استعمال کیا تھا کہ ناقابل اعتماد اتحادی ہے پاکستان. تو یہ معاملہ جو ہے وہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں اتار چڑھاؤ رہا ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ چونکہ تعلقات کی بنیاد عسکری ترجیحات ہیں، تو عسکری معاملات ہیں اور عسکری حکمت عملی ہے، تو یہ ترجیحات جو ہیں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہیں. اسی لیے 1947 سے لے کے 2022 تک پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں اتار چڑھاؤ آتا رہا ہے. طاہر صاحب، ہم پاکستان سے ہٹ کے بھی اگر دیکھیں دوسری جگہوں پر، دوسرے ممالک میں یا ریجن میں، دوسرے خطوں میں، تو صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ دنیا میں بھی مختلف ممالک میں یہ الزامات لگائے گئے ہیں. جیسے عراق وار کی اگر ہم بات کریں، لیبیا اور شام کی اگر ہم بات کریں، تو یہ تمام تر وہ جگہ ہیں جہاں امریکہ کی مداخلت کی وجہ سے اینٹی امریکن سینٹیمنٹ بہت تیزی سے پھیلا ہے. تو الزامات تو بہت ہیں، لیکن کیا یہ صحیح بھی ہیں؟ دیکھیے، سینٹیمنٹ تو ہے اور بڑا جینون. امریکہ کو دنیا کے بہت سارے ترقی پذیر ملک امپیریلسٹ پاور سمجھتے، اس میں تو کوئی رائے نہیں. لیکن ان ملکوں کی جو ایلیٹ ہے، رولنگ ایلیٹ ہے، اس کے لیے بڑا ایزی ہے کہ وہ اپنی ناکامیوں کو، اپنی ویکنیسز کو، اور ان کے اندر جو ایکسپلائٹیٹو نظام ہے اس میں لوگ ان سے جواب چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو آنسریبل نہیں کرتے. وہ باہر والوں پر الزام دے دیتے کہ امریکہ کی وجہ سے ہم ترقی نہیں کر سکے، باہر کی طاقتوں کی وجہ سے. بات یہ ہے کہ اندرونی طور پہ ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں، جب ہم نے نیوکلیئر پروگرام بنانے کا سوچا تو وہ تمام تر مخالفت کے باوجود ہم نے بنا لیا. جب ہم نے چائنا کے ساتھ سی پیک بنا رہے تو پاکستان میں کنسنسس ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں، جو کام ہم کرنا چاہیں کر سکتے. تو ہمارے یہاں مداخلت بھی ہے اور بے وجہ الزام دینے کی ایک روش بھی رہی ہے. اب ہمیں امریکہ سے روکا ہے کہ ہم ٹیکس نہ کلیکٹ کر پائیں، ہمیں امریکہ نے روکا ہے کہ ہم طاقتور لوگوں سے قانون کا نفاذ نہ کر سکیں، ٹیکس روکیں. ہمیں امریکہ نے روکا ہے کہ ہم جو اکنامک، پولیٹیکل، سوشل ریفارمز ہیں وہ نہ کر سکیں، نیشنل ایکشن پلان پہ نہ کریں. ہم مین جو سیکٹیرین آرگنائزیشنز ہیں ان کی مین سٹریمنگ کر رہے ہیں. یہ سارے وہ کام ہیں جو ہماری ریاست کو کرنے چاہیے. ہماری ریاست کو لوگوں کو اچھے صحت اور تعلیم کا نظام دینا چاہیے، طاقتور لوگوں پہ قانون کا نفاذ کرنا چاہیے، عدالتوں کو انصاف کرنا چاہیے. ان تمام چیزوں کو ہم خود کیوں نہیں کرتے؟ کیا ہم کسی فورن پاور کا انتظار کر؟ جب ہم نہیں کرتے، لوگوں کے اندر فرسٹریشن ہوتی ہے تو ہم باہر کی جانب اشارہ کر دیتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کی یہ بات، میں اس میں نہیں جاتا، ہو سکتا ہے اتنے ذمہ دار عہدے پہ رہے ہیں کہ ان کی حکومت سازش اور خط، لیکن میں آپ کے چینل کے توسط سے سوال کرنا چاہتا ہوں. اس خط والے ایشو کو آپ ہم بھول جائیں. 3 سال اور 8 ماہ جو انہوں نے ہوپ جنریٹ کی تھی کہ میں اقتدار میں آنے کے بعد یہ کہوں گا، تو کیا ان کی پرفارمنس اس سطح پہ تھی؟ ان کے اپنے سپورٹر ان سے انتہائی مایوس تھے. لیکن اب جو ہمدردی ڈیولپ ہوئی ہے وہ اس وجہ سے ہوئی ہے کہ وقت سے پہلے انہیں رخصت کیا گیا، اور جیسے کہ ہر وزیر اعظم کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ اپنی مدت پوری نہیں کر پاتا. عبدالی صاحب، اسٹریٹجیکلی اگر ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان کی امریکہ کے ساتھ ریلیشن شپ اہم ہے. پاکستان امریکن ایڈ، امریکن ملٹری ہارڈ ویئر پر کافی ڈیپینڈ کرتا ہے. اس وقت تو تعلقات خراب نظر آ رہے ہیں، لیکن کیا پاکستان اور امریکہ ایک دوسرے سے دشمنی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، لازم ملزوم تو دنیا میں کوئی 2 ملک نہیں ہوتے، اور پرماننٹ دشمنی اور دوستی ہوتی بھی نہیں. جیسے میں نے عرض کیا نا کہ روس سے بھی امریکہ کی دشمنی تو بظاہر لگ رہا ہے کہ روس کا ناطقہ بند کرنا چاہتا ہے امریکہ، اس کا بائیکاٹ کرنا چاہتا ہے، لیکن خلائی پروگرام میں ان کا تعاون جاری ہے اور بہت اچھا تعاون کرتے ہیں یہ لوگ. بلکہ صحیح معنی میں جو خلائی اسٹیشن ہے اس کی میزبانی روس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ روس جو ہے، روس اور امریکہ کے تعلقات وہاں پہ بالکل مناسب ہیں. ان کے جو خلان ورد ہیں وہ وہاں پر ایک ہی جگہ رہتے ہیں، بالکل ایک ٹیم کی طرح کام کرتے ہیں. تو جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے تو پاکستان کی اپنی ایک اہمیت، جو جغرافیائی اہمیت ہے وہ بہرحال اپنی جگہ موجود ہے.
اس لیے کہ ایشیا میں دروازہ ہے پاکستان، پھر سینٹرل ایشیا کا راستہ پاکستان سے کھلتا ہے، اور سینٹرل ایشیا بہت بڑا علاقہ ہے جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. افغانستان بھی حالانکہ بہت برے حال میں، لیکن افغانستان جو ہے وہ اس کی اہمیت ہے دنیا کی نظروں میں، اس لیے کہ وہ جس طرح کی اس کی زمین ہے، اس کے اندر جو ہے وہ عسکری تربیت کے لیے بہترین جگہ ہے، خاص طور سے گوریلا جنگوں کے لیے، تو اس لیے گوریلا تربیت کے لیے وہ شاندار جگہ ہے. تو اس لحاظ سے پاکستان کی اہمیت تو ہے اور پاکستان کی اہمیت رہے گی پھر، لیکن جو مسئلہ پاکستان کے ساتھ، یہ پاکستان ہمیشہ مفادات کے تعلقات رکھا پاکستان نے، یعنی کہ ایڈ، وہ کہتے ہیں نا کہ ٹریڈ یا ایڈ، تو پاکستان ہمیشہ امداد کی مطلب کہ اس نے تعلقات بڑھائے امریکہ سے. اور بلکہ یہ بات واشنگٹن ڈی سی میں کہی بھی گئی تھی کہ 1948 یا 50 میں جو پہلا وفد پاکستان سے آیا تھا، اس وقت سے لے کے آج تک پاکستانی وفد جب بھی آتا ہے تو اپنی شاپنگ لسٹ لے کر آتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ اسے کیا چاہیے اور کیسی امداد چاہیے. اس کے مقابلے میں جو ہمارا پڑوسی ہے ہندوستان، وہ ہمیشہ تکنیکی تعاون، تجارتی تعاون کی بات کرتا ہے ان کے ساتھ. تو وہ کہتے ہیں پاکستان ایڈ چاہتا ہے اور ہندوستان ٹریڈ چاہتا ہے. تو یہ نہیں، اس کی وجہ سے یعنی جب بھی آپ مدد طلب کریں گے کسی ملک سے یا گھروں کے تعلقات میں، بار بار آپ کسی اپنے پڑوسی سے ہر بار مدد درخواست کریں گے تو ظاہر وہ اس قسم کے تعلقات جو باوقار تعلقات ہو سکتے ہیں وہ قائم نہیں ہو سکیں گے. تو پاکستان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ پاکستان چونکہ مسلسل ابھی اس وقت ظاہر ہے کہ IMF کا مسئلہ ہے، پاکستان کو قرض چاہیے، اور IMF میں آپ کو پتا ہے کہ جو ان کا جو بورڈ آف گورنرس ہے اس کے اندر کوئی تقریباً 17 یا 18% بورڈ جو ہے وہ امریکہ کا ہے، اور پھر اگر اس کے اتحادیوں کو ملا لیں اپنے ساتھ آپ، برطانیہ اور فرانس اور سعودی عرب، تو تقریباً یہ 30 سے 35% ووٹ ان کے ہو جاتے ہیں. تو فیصلہ کن ووٹ جو ہے یعنی قرضوں کے معاملے میں وہ ہوگا، اور اس وقت پاکستان کو سخت ضرورت ہے IMF کے قرضے کی. تو اس لحاظ سے بہرحال پاکستان جو ہے وہ یعنی لازم و ملزوم امریکہ کے لیے پاکستان ہے کہ نہیں ہے، لیکن پاکستان کے لیے امریکہ سے تعلقات رکھنا جو ہے اس کے بقا کے لیے، کم از کم اس وقت معاشی بقا کے لیے، میں اور معاملات کو نہیں سمجھتا، لیکن IMF کے قرض کے لیے اس وقت امریکہ سے اچھے تعلقات جو ہے پاکستان کی ضرورت ہے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر صحافی اور تجزیہ کار مسعود عبدالی، اور پروفیسر طاہر ملک پاکستان سے ہمیں جوائن کر رہے تھے. امریکہ پر لگنے والے الزامات کے پیچھے ان کی اپنی ہی فارن پالیسی کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے، لیکن پاکستان کے امریکہ سے تعلقات اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ ہیں، اور یہ بھی صحیح ہے کہ پارٹنرشپ برابر کی ہونی چاہیے. ڈپلومیٹک ریلیشنز کی ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ ملکوں کے ریلیشنز میں اپ اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں اور انہیں ریزالو کرنا پڑتا ہے. آج کے ماڈرن زمانے میں دنیا بہت کنیکٹڈ ہے اور سب ایک دوسرے پر کافی ڈیپینڈ کرتے ہیں. ایسے حالات میں کسی بھی ملک کے لیے کسی دوسرے ملک، خاص طور پر ایک سپر پاور کے ساتھ دشمنی رکھنا اس کے لیے کتنا فائدہ مند یا نقصان دہ ہوتا ہے، اس سے سب آگاہ ہیں. آج کے اس پروگرام کے لیے اتنا ہی. اگلے ہفتے ایک اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. پروگرام ٹیم کے ساتھ سمین نواز کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.